बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में अवामी ताकत का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ के आज के इस जलसे को अवामी राज का नाम क्यों दिया जा रहा है? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर को फौज के खिलाफ ऐलाने जंग क्यों तस्वुर किया जा रहा है? क्या आज के तहरीक इंसाफ के इस पावर शो ने गवर्नर राज की धमकियों को दफन कर दिया है? PTI की क़यादत ने DGISPR के इल्जामात का क्या जवाब दिया? हुकूमत PTI के आज के इस पावर शो को कैसे देख रही है? फौज कितना सीरियस ले रही है तहरीक इंसाफ की डी चौक पर पहुंचने की कॉल को? फौज के ऊपर आज के इस अवामी जलसे का इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में तहरीक इंसाफ ने अपना पहला अवामी जलसा किया। इस जलसे की सबसे खास बात यह है कि यह जलसा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद किया गया है। आज के इस जलसे में तहरीक इंसाफ ने भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया। इस जलसे की सबसे खास बात वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर थी। इस तकरीर में इब्तदाई तौर पर जो गुफ्तगू का आगाज किया गया वो डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से था। वजीर आला ने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पेशावर के लिए 100 अरब रुपए का एक डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस कर रही है, जिसमें फ्लाईओवर, सड़कें, अंडरपासेस ये सब कुछ बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद फौरन उन्होंने अपने ऊपर होने वाली तनकीद और गवर्नेंस के हवाले से जो इल्जामात आयद किए जाते हैं उनका जवाब देना शुरू किया। बज़ाहिर एक बड़ी जज्बाती तकरीर थी, मगर इसमें उन तमाम सवालात, इल्जामात का जवाब मौजूद था जो DGISPR या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से PTI की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने गवर्नेंस का जवाब ये दिया कि जनाब, अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस कदर बुरी गवर्नेंस है तो ये क्या वजह है कि मुसलसल तीसरी मर्तबा तहरीक इंसाफ को अवाम मैंडेट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। PTI कुछ कर रही है, कुछ तो ऐसा काम कर रही है जिसकी बुनियाद पर लोग PTI को वोट दे रहे हैं। इसके फौरन बाद उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से ये इल्जाम आयद किया कि जो वफाकी हुकूमत है या जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो सिक्योरिटी के हवाले से संजीदा नहीं है, और 21 साल से खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल फौजी ऑपरेशंस पर फौजी ऑपरेशन हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और पख्तूनों को मारा जा रहा है, पख्तूनों का खून बहाया जा रहा है। 21 साल से आपने खैबर पख्तूनख्वा को एक लेबॉर्ट्री बनाया हुआ है और अब खैबर पख्तूनख्वा किसी भी किस्म के ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगा। आप खैबर पख्तूनख्वा को एक लेबॉर्ट्री के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। 21 साल में आप इस बात का जवाब दें कि आप क्यों दहशतगर्दी को काबू नहीं कर सके, क्यों आप कामयाबी हासिल नहीं कर सके। आप अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी पॉलिसी को तब्दील करें। ये तो उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से वाजे कर दिया कि किसी भी किस्म का कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन तहरीक इंसाफ उसकी हिमायत नहीं करेगी, और उल्टा उन्होंने 21 साल का हिसाब मांग लिया कि अब तक आपने जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं उसका रिजल्ट क्या है कि अगर आज भी हम दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं। तो यहां तक तो बात थी। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट जंप किया DGISPR के हवाले से। उन्होंने कहा मेरे हवाले से बहुत गलत किस्म की अल्फाज इस्तेमाल किए गए, लेकिन मैं चूंकि इकबाल का शाहीन हूं और मैं इस तरह से जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने ये कहा कि एक इदारे के DG में
اور جعلی سینیٹرز کے درمیان کوئی فرق ہونا چاہیے. آپ ایک بڑے معتبر ادارے کے سربراہ ہیں, آپ میں اور جعلی سینیٹرز کی جو گفتگو ہے اس کے اندر کچھ فرق ہونا چاہیے. اور یہاں تک انہوں نے بات کو نہیں روکا, بلکہ انہوں نے جو جعلی سینیٹرز ہیں ان کو کووں سے تشبیہ دیا, اور انہوں نے کہا جو کوے نوچتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ڈی ٹریک نہیں کرنا, ہم نے اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی صاحب ہیں وہ فلاں ٹمکان کر کے بات کر رہے تھے, وہ ایک شعر تھا, تم میرا نام کیوں نہیں لیتے. تو انہوں نے اس کی طرف تشبیہ دی اور انہوں نے عمران خان کا انٹروڈکشن کرایا کہ عمران خان کون ہے. یہ کل ایک سوال تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ عمران خان کون ہے, تم ہو کون. تو انہوں نے بتایا جناب عمران خان قومی ہیرو ہے, عمران خان ایکس پرائم منسٹر ہے, عمران خان نے شوکت خانہ نمل جیسے ادارے دیے پاکستان کو, احساس جیسا پروگرام دیا. تو یہ یہاں تک تو بات تھی. اس کے بعد گورنر راج کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو چیف منسٹر کی لینگویج تھی وہ بہت سافٹ تھی, بہت کیلکولیٹڈ تھی, اس میں کسی بھی قسم کا اشتعال نہیں تھا, کوئی اگریشن نہیں تھا کسی بھی قسم کا. مگر جو پی ٹی اے کی باقی قیادت تھی, جو فردن جنہوں نے تقریریں کی, جس میں راجہ ناصر عباس صاحب جیسے لوگ بھی تھے, انہوں نے تو فوج کو ہی اور اس حکومت کو ہی ذہنی مریض قرار دے دیا اور سیکیورٹی تھریٹ قرار دے دیا. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے جو گورنر راج کا جو دھمکی دی جاتی ہے اس کو بہت زیادہ اگریسولی ڈیفینڈ کیا. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب آپ گورنر راج لگائیں, آج لگائیں, ابھی لگائیں, اور دیکھیں کہ ہمارا رخ پہلے گورنر ہاؤس کی طرف ہوگا, پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کا گورنر کیسے رہتا ہے اور آپ کا راج کیسے رہتا ہے. آج کے اس پورے پولیٹیکل شو میں اس پورے جلسے کو, جس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی شریک تھی, کیونکہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف ان پاپولر ہو گئی ہے. تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے وہ ریاست مخالف نیریٹو ہے, اور خیبر پختونخوا کی عوام کو آزادی دلوانی ہے ہم نے پی ٹی آئی سے اور تحریک انصاف کی حکومت سے, اسی لیے اب ہم وہاں پہ گورنر راج لگا رہے. تو آج ایک بڑا چارج کراؤڈ تھا, بڑے بھرپور قسم کے وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے, اور بار بار ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا کہ ڈی چوک ڈی چوک. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ قیادت سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ڈی چوک کی طرف مارچ کی کال دیں, اور اس پر مصطفیٰ نواز کھوکھر اور اس قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ڈی چوک کی طرف احتجاج بھی کریں گے. یعنی کہ اب یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا. دو وجوہات, ایک پی ٹی آئی نے آج اپنی ہوم گراؤنڈ کے اوپر اپنی پاپولیرٹی کا اظہار کیا, اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے. دوسرا جو ہری پور کا جو الیکشن ہے اس میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ڈیفیٹ ہوئی تھی, اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے بارے میں ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی اب زوال کی طرف جا رہی ہے, اب ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. تو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ نہیں جناب, کسی بھی قسم کا کوئی ڈکلائن نہیں ہے, کوئی زوال نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج جس طریقے سے جو اسٹرینتھ شو کی گئی, اس اسٹرینتھ کو بنیادی طور پر کہا گیا کہ گورنر راج کے جواب میں آج ایک عوامی راج کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور جس طریقے سے پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بلڈ کیا گیا ہے, اس پریشر کی وجہ سے اب گورنر راج کی جو دھمکی ہے اس میں سے ہوا نکل گئی, اس غبارے میں سے, اور وہ مکمل طور پر ڈیفیوز ہو گیا. یہاں تک تو یہ ایک جلسے کا کانٹینٹ یا اس کا ایک مزاج اور اس کا ایک ٹیمپو تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس پورے جلسے کو اور اس کی ٹون کو فوج کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جا رہا ہے. اور اعلان جنگ صرف یہاں تک نہیں تھا کہ یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی دہشت گردی کی پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم آپ کی گورننس کے ایشوز کے اوپر, یعنی وزیر اعلیٰ نے خود یہ ایگزامپل دی کہ گورننس کے اوپر جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے
یعنی کرپشن آپ لوگ کر رہے ہیں، بیڈ گورننس آپ کی ہے اور آپ انگلیاں کے پی کے کی گورنمنٹ پر اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہاں پر جو تقریر کے اندر مخالفت کی گئی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے، اس کو تو ایک اعلان جنگ کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے۔ مگر آج کے جلسے کی ایک سب سے خاص بات یہ بھی تھی کہ ایک عوامی قرارداد بھی منظور کی۔ جس طریقے سے 1940 کو پاکستان کی قرارداد منٹو پارک میں منظور کی گئی تھی، بالکل اسی طریقے سے ایک عوامی اجتماع کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی، اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ ایک غیر منتخب نمائندہ یا ترجمان، عسکری ترجمان، وہ منتخب قیادت کے اوپر تنقید کر رہا ہے، غیر مہذب زبان استعمال کر رہا ہے، غیر اخلاقی زبان استعمال کر رہا ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور گورنر راج اور عمران خان کی رہائی کے مطالبات، تو یہ ساری کی ساری باتیں آج کے اس جلسے کے اندر کی گئی ہیں۔ اس جلسے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کے پاس 24 گھنٹے میں کیا تھا؟ عطا تارڑ صاحب تھے، اور انہوں نے آج کے اس جلسے کو فوج کے خلاف تصور کیا، اور لیکن جس طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت براہ راست فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ہٹ کرے گی یا پنچ کرے گی، تو اس قسم کی تو چیزیں نہیں تھیں، لیکن ایک کلیئرٹی ضرور تھی کہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، چاہے وہ عمران خان ہے۔ اور ایک اور ایلیمنٹ کہ خوف نہیں تھا، جس طریقے کی تقریریں کی گئیں، جس طریقے کے چارج کراؤڈ نے رسپونڈ کیا، اس کے اندر کسی بھی قسم کا آپ کو فیئر دکھائی نہیں دیتا۔ مگر اب جو اس وقت ملک کی فضا بن رہی ہے، جس قسم کے تجزیے ہمیں پاکستان کے ٹی وی چینلز پر دیکھنے کو، کالمز پڑھنے کو مل رہے ہیں، اس سے تاثر مل رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا، انہیں اپنے آپ کو پالیٹکس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فوج چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو اکسایا جائے، پرووک کیا جائے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اشتعال دلا دیا ہے پاکستان کی فوج کو۔ ذہنی امراض عمران خان میں ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ڈپریشن، جو سائیکولوجیکل امپیکٹ اس وقت پاکستان کی فوج پر ہے، اور اس پریس کانفرنس سے جس طریقے سے فوج کا امیج تباہ ہوا ہے، وہ ایک بڑا ایک نقصان دہ ایک پہلو ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ فوج کا خیال تھا کہ ہم اس قسم کی تقریر کریں گے تو اس سے ڈر خوف پیدا ہوگا، مگر یہ الٹا بیک فائر کر گیا۔ عوامی طور پر اس کو کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ آج جو ٹرینڈز چلے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب عمران تو ہوگا، یعنی کہ آپ ہوں نہ ہوں، پاکستان کے اندر عمران خان تو ہوگا، تو یہ جو عمران خان کے ہونے کے حوالے سے نکات ہیں اور باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو سب سے پہلی ایک اہم چیز تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک کریک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب وہ لندن پہنچ گئے، اور وہ وہاں جا کے عادل راجہ اور شہزاد اکبر اور ان لوگوں کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں، تلاش کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے سوشل میڈیا کے جن کو قابو کر لیا تو ہم نے تحریک انصاف کو ہم قابو کر لیں گے، مگر کیا سوشل میڈیا کو قابو کرنا اتنا آسان ہوگا، اتنا آسان ٹاسک ہوگا؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال آج کا یہ عوامی جلسہ ہے، اور تحریک انصاف نے ایک اچھی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے کہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی اب وہ کراؤڈ پولر نہیں رہی، پی ٹی آئی کی وہ ووٹ بینک نہیں رہا، وہ سپورٹ نہیں رہی عوام کے اندر۔ عوام گورننس چاہتے ہیں، عوام ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی اور ڈیولپمنٹ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ عوام جو دہشت گردی کے حوالے سے صوبائی حکومت کی پالیسی ہے اس کو عوام ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پی ٹی آئی نے ان تمام چیزوں کی آج نفی کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مقبول جماعت ہے، ان کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے، ان کا جو ورکر ہے وہ چارج ہے۔ کیونکہ ابھی ایک تاثر مل رہا تھا کہ جو پارٹی ہے وہ عمران خان سے ڈسٹنس اختیار کر رہی ہے، اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہیں اور پارٹی دوسری طرف کھڑی ہے، تو آج یہ تاثر بھی ڈائلوٹ ہو گیا، پارٹی بالکل یکسوئی کے ساتھ عمران خان کے
مکمل پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور جو گورنر راج اور اس قسم کی جو دھمکیاں ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ایک مکمل طور پر بیک فائر کر گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ڈی چوک کب جاتی ہے اور کب اس کے اوپر کوئی پریکٹیکل سٹیپ لیا جاتا ہے، مگر سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر کسی ادارے کو اس پوری ایکسرسائز کے اندر ڈیمیج ہوا ہے تو وہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی فوج ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فوج کا ریاکشن رسپانس کیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔